बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट पर बाकायदा हमला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल ग्रुप के 8 रुकनी बेंच का इजलास कह लें, समाअत कह लें, जारी है। हम तो इसे इजलास ही कहेंगे और समाअत कह लेते हैं। और ये समाअत आपको पता है कि उस हुकूमती कानूनी बिल के ऊपर हो रही है या उसके ख़िलाफ़ हो रही है जो कि अभी तक कानून बना ही नहीं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने कहा था कि शहर वसया नहीं तो उचक्के पहले आ गए। तो अब सूरत हाल ये है कि इस पर बात होगी कि ये मामला है क्या, ये जंग किधर जाकर रुकेगी और इसमें आखिरी फतह किसकी होगी। और इसी के साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुंह से निकलने वाला था, वो मुस्लिम लीग नून के सदर ज़रूर हैं, कायद नहीं हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद नहीं हैं। नवाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं, शाही मेहमान के तौर पर। और उनके दौरे का मकसद हम सबको मालूम है कि उम्रे की अदायगी और जो रमज़ान का आखिरी अशरा है वो मुकामात मुक़द्दसा में गुजारना। उनकी साहिबजादी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ भी वहाँ दौरे पर हैं। इस दौरान इत्तलात ये हैं कि दोनों को, यानी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को एक पाबंदी का सामना है। जी हाँ, इस पाबंदी पर बात होगी कि ये क्या पाबंदी है। हालांकि दोनों शाही मेहमान हैं, कम से कम नवाज शरीफ शाही मेहमान हैं और उनको वही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो किसी भी मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत को दिया जाता है। और साथ ही साथ जो शाही मेहमानों के साथ जो शाही सलूक किया जाता है तो वो दोनों के साथ वही हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये पार्लियामेंट पर हमला। जी हाँ, आज हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास हुआ, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून ने तो कानूनी नुकात की वजाहत की, कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने खुल कर ये कहा कि जनाब, ये जो 8 रुकनी बेंच बंदयाल ग्रुप, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, बनाया गया है, ये बदनीयती पर मबनी है। और हम इसको न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इस बेंच के बनाने को, इस बिल की कानूनी हैसियत या शक्ल इख्तियार करने से पहले इस पर, इसके खिलाफ फर्जी दरखास्तों पर जो कि खुद दायर करवाई गई, उसको हम पार्लियामेंट पर हमला तस्वर करते हैं। और कुछ भी हो जाए, उनके अल्फाज थे, कोई भी अजाब गिर जाए हम इस हमले का मुकाबला करेंगे और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको हर सूरत कायम रखेंगे। इसके क्या मानी है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में वकला की जो सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, बल्कि एक ही नुमाइंदा तंजीम है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों, इजला, यहाँ तक कि तहसीलों की बार एसोसिएशन उसकी मेंबर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज इस बिल के खिलाफ, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल बेंच बनाया 8 रुकनी, उस समाअत के खिलाफ आज मुल्क भर में पाकिस्तान बार काउंसिल ने वकला की हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और आज वकला अदालतों में बतौर एहतजाज पेश नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ अब मामला जो जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है, इसमें फतह किसकी होगी, इस बात पर काफ़ी ज़्यादा दलाइल दिए जा सकते हैं। हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हमारे मुल्क में फतह उसकी होती है जिसके पास ताकत हो।
اور ہمارے ملک میں طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، حکومت جس کی بھی ہو، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، جس کے ساتھ فوج کھڑی ہو۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پاکستان میں آئین کے مطابق، اور پھر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، ان کے مطابق طاقت فوج کے پاس ہے۔ طاقت ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ طاقت وہ لکڑی والے ہتھوڑے کے پاس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ بدقسمتی سے ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ایک مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک قانونی حوالہ دیتا ہوں۔ 1997 میں جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے آرمی سے درخواست کی، فوج سے درخواست کی، ایک خط لکھا کہ جناب ہماری مدد کو آئیں کہ حکومت ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے، اور انہوں نے وہ خط صدر مملکت کو بھی لکھا، اور اس وقت کا صدر جو ہے وہ بڑا بااختیار تھا، 58(2)B کی جو تلوار تھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن جنرل جہانگیر کرامت نے وہ خط وزارت دفاع کو بھجوا دیا اور کہا کہ جب تک ہمیں وزارت دفاع حکم نہیں دیتی قانونی اور آئینی طور پر، اس وقت تک ہم سپریم کورٹ کی مدد کو فوج نہیں آ سکتی۔ اور ظاہر ہے وزارت دفاع میں سیکٹری دفاع ہوتا ہے، اور سیکٹری دفاع جو ہے وہ وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے، اور وزیر دفاع جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے۔ تو بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ فوج سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد کو نہیں آئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو مستعفی ہونا پڑا، گھر جانا پڑا، اور اس کے بعد سردار فاروق احمد خان لغاری بطور صدر ان کو بھی مستعفی ہو کر گھر جانا پڑا۔ یہ ماضی کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ اگر پارلیمنٹ ڈٹ گئی، دو سینیریوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم پوری کابینہ کو وزیر اعظم سمیت توہین عدالت میں نااہل قرار دیتے ہیں، برطرف کر دیتے ہیں، جس طرح حال ہی میں وہاں پہ آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس کو برطرف کیا گیا، نااہل کیا گیا۔ تو کیا اس فیصلے کو حکومت مانے گی؟ قطعاً نہیں۔ وہ تو کہیں گے ہم تو اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، وہ تو فیصلہ ہی 4-3 کا تھا، 3-2 کا ہے ہی نہیں۔ جب بینچ کا وجود نہیں تو اس کو فیصلے کو کیوں مانے؟ اور پھر وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، کابینہ کہہ چکی ہے ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری پارلیمان ہے وہ کہہ چکی ہے ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بائنڈنگ دی ہے کہ جناب یہ آپ اس فیصلے کو قطعاً جو ہے وہ اس کو آپ قبول نہ کریں، اور پابند کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، تو فنڈنگ کے معاملے پہ اگر پارلیمانی جو پارلیمان میں یہ بل جو پیش کیا گیا ہے، منی بل جسے کہتے ہیں، ضمنی بجٹ کا، اس کو وہ پارلیمان مسترد کر دیتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ زبردستی اسے یہ پیسے رقم دلوائے گی؟ اسی طرح وزارت دفاع نے انکار کر دیا ہے اپنے فوجی اہلکار دینے سے، تو کیا آرمی چیف کو تو انہیں عدالت میں بلایا جائے گا؟ اتنی جرت ہے پاکستان کی کسی جج یا چیف جسٹس یا عدالت میں؟ قطعاً نہیں۔ معاملہ اب کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، جس طرح ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا 2009 میں شاید، آپ کو یاد ہے کہ وہ جب عدلیہ بحالی تحریک تھی تو اس وقت یوسف رضا گیلانی نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ججوں کو بحال کیا تھا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بڑے سنگین قسم کے ریفرنسز ہیں، ان کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے۔ جی ہاں، ان کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے، اور عارضی طور پر وہ چارج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونے جج یعنی سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دے دیا جائے۔ اور اس فیصلے کے ظاہر ہے وقتی طور پر اس پر ہنگامہ ہوگا، شور ہوگا، یہ ہوگا، لیکن 1 مہینے بعد دھول گرد بیٹھ جائے گی۔ اور اس سارے معاملے میں آپ کو پتہ ہے
کو جو پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ ہے اس نے ساتھ کس کا دینا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ سطح پر، انتہائی اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ججوں کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ جسٹس بندیال نے اپنا بندیال گروپ 8 رکنی گروپ سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججوں کی جو میجارٹی ہے، اکثریت ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جج صاحبان کس طرح دیگر سیاستدانوں کی طرح ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنی جو سپورٹ ہے وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہے، 4 جج صاحبان ایسے ہیں جن کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی گئی، سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر کے لایا گیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے مستقبل میں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے، اور ان کی جگہ جو پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں ان میں جو سینئر ترین جو جج صاحبان ہیں جن کو اگنور کیا گیا ان کو انڈکٹ کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہی نہیں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ جج نہیں رہتے، جج کے عہدے پر نہیں رہتے، تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، نیب کے ریفرنسز آ سکتے ہیں، اور یقیناً آپ اس جو جنگ اس وقت جاری ہے، میں آپ کو یہ اطلاع کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں، اس میں پارلیمنٹ کی شکست نہیں ہونے والی، کہ پارلیمنٹ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا سپریم اور بالادست ادارہ ہے جو آئین بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ عوام کی ول ہے، ول آف دی پیپل، عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتا ہے، آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتا، آئین کی کسی شک کو ختم نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو، جو کہ کوئی شک ایسی نہیں ہے۔ وہ آئین میں اضافہ نہیں کر سکتا جس طرح کہ کیا گیا 63A کے کیس میں، جس طرح پنجاب کی حکومت چودھری پرویز الہی کی جھولی میں ڈالی گئی، تو یہ سارا معاملہ جو ہے چند دنوں میں اگر درست سمت میں نہ گیا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سعودی عرب میں کس پابندی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے، کچھ فارن آفس کے ذرائع ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز یہ اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کسی جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں کریں گے۔ اگر مسلم لیگ نون کا کوئی سعودی عرب میں مقیم کوئی رہنما یا کوئی حامی، کوئی ان کا دوست ان کو کسی افطار ڈنر پر بلاتا ہے، اس میں وہ ضرور شرکت کریں گے، لیکن اس میں سیاسی باتیں بھی کریں گے، لیکن اس کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ سملرلی جو میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی شاہی خاندان کے بڑے افراد، جن میں شاہ سلمان بھی شامل ہیں، محمد بن سلمان بھی شامل ہیں، سعودی وزیر خارجہ بھی شامل ہیں، یعنی اعلیٰ قیادت سے جب ملاقات ہوگی اس کی تصاویر جاری کی جائیں گی، لیکن اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ کہ سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ سعودی عرب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کو ایک پیغام دے یا پاکستانیوں کو ایک پیغام دے کہ سعودی عرب پاکستان کی سیاست میں بالواسطہ طور پر کوئی مداخلت کر رہا ہے، یا پاکستان کی سیاست میں اس کا کوئی پسندیدہ یا بلو آئیڈ ہے۔ سعودی عرب یہی چاہتا ہے کہ وہ یہ تاثر دے کہ اس نے میاں نواز شریف کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر، شاہی مہمان کے طور پر سعودی عرب میں بلایا ہے، کیونکہ ان کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ یعنی میاں نواز شریف کے دیرینہ اور پرانے تعلقات ہیں۔ اس میں سرد مہری آ گئی تھی، وہ یمن کے جو معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب نے پاکستانی فوج
کی مدد مانگی تھی، اور اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ پارلیمان نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جی ہم پرائی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور یمن کی جنگ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، اس سے پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت سعودی بھی ناراض ہو گئے، اس وقت یہ اماراتی جو ہیں متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں وہ بھی ناراض ہو گئے، بلکہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے اس وقت بیان دیا تھا کہ پاکستان ایک احسان فراموش ملک ہے، بڑا سخت بیان دیا تھا انہوں نے۔ لیکن چونکہ اب ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ یمن کے ساتھ طے ہو گئے، یمن میں آپ کو پتہ ہے کہ اب جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، سعودی عرب نے ان کے حوثیوں سے مذاکرات کیے ہیں، شامی وزیر خارجہ کو سعودی عرب بلا لیا گیا ہے، ایران کے ساتھ سعودی عرب کی صلح ہو گئی ہے، چین نے کروائی ہے، شام کے ساتھ سعودی عرب صلح کرنا چاہتا ہے، خطے میں حالات بدل گئے ہیں۔ تو اب یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو نواز شریف کا جو استدلال تھا، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ درست ثابت ہوا۔ تو اب سعودی دوبارہ نواز شریف مسلم لیگ نون کے قریب ہو گئے، انہوں نے کوشش کی عمران خان کے قریب ہونے کے، لیکن عمران خان شاید اس قابل نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا نہیں، وہ گھڑیاں بیچنے شروع ہو گئے، ان کی دی ہوئی گھڑیاں اور تحفے، اور ان کو گالیاں دینے شروع ہو گئے۔ یعنی کابینہ کے اجلاس میں محمد بن سلمان کو پنجابی میں 5 منٹ تک گالیاں دیتے رہے، محمد بن سلمان کے جہاز میں بیٹھ کر اس کو انگریزی میں گالیاں دیتے رہے، جو کہ ریکارڈنگ ان کے پاس چلے گی۔ محمد بن سلمان کو ترکی کے صدر سے ملاقات کے دوران ان کے بارے میں مغالطات کہتے رہے، جو ساری باتیں سعودیوں تک پہنچتی رہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پابندی کا سامنا تو ضرور ہے، لیکن جب وہ ملاقاتیں کریں گے تو ظاہر ہے ان ملاقاتوں میں ہیلو ہائے کے علاوہ اور بھی بہت سے باتیں ہونی، ان ملاقاتوں میں پاکستان کی اکانومی کی بات بھی ہونی۔ اور آپ کے علم ہے کہ سعودی عرب نے وہ $2 ارب دے دیے ہیں، اچھا یہ UAE بھی اعلان کرنے جا رہا ہے $1 ارب کا، تو اس کے بعد پاکستان اور IMF کی ڈیل بھی ہو جائے گی اور پاکستان کو مزید امداد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مرتبہ پھر خزانہ بھر کے تو کیا عمران خان کی جولی میں ڈال دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا سبق سیکھا ہے، اور سبق بھی ایسا سیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے، جب تک یہ فوج میں ہے، یہ سبق نہیں بھولے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔